बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। अहम इशूज़ पर बात करें और आज के इंपॉर्टेंट इशूज़ में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, चूँकि मामला चल रहा है अदालती रिपोर्टिंग के हवाले से। हमने देखा कि एक केस में जब एक शख्स की पेशी थी तो फिर अदालती रिपोर्टिंग से मना कर दिया गया, रोक दिया गया, और शायद ऐसा कुछ कहा जा रहा था कि अब सहाफ़ियों को, रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं मिलेगी। सिर्फ हुक्मनामा आए किसी केस का अदालत की जानिब से तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ जितनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं इन सब पे किसी किस्म की रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। मुतनाज़ मामला था, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने बता दिया कि अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि टिकट चलाने पर मसला होता है, सिर्फ सनसनीखेज़ और जो क्रिस्प ऐड की जाती है न्यूज़ के अंदर, ये चीज़ें की जाती हैं तो वो ना किया जाए। ऐसा ना किया जाए कि किसी भी बात का मतन चेंज हो जाए। तो उस लिमिट के अंदर रहते हुए आपको अदालती रिपोर्टिंग करनी चाहिए, एज़ इट इज़ के ऊपर ही, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना चाहिए है। और इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज़ ईसा साहब ने आज जो बातें की, उन्होंने ये कहा कि खुलकर तनकीद करनी चाहिए है, और अगर ऐसी तनकीद करें कि उड़ा के रख दें, लेकिन मेरे फैसलों पर जब किसी ने तनकीद करनी हो तो पढ़ के, सोच समझ के और बाकायदा पूरा ऑब्ज़र्व करके तनकीद की जाए। बिला वजह बिला जवाज़ तनकीद नहीं होनी चाहिए। और ये बड़ी पॉजिटिव बात थी काजी फायज़ ईसा साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि जब ये कोई कहे कि मेरे फैसलों पर भी तनकीद की इजाज़त है, बीइंग द चीफ जस्टिस इन दिस कंट्री, तो फिर आई थिंक दैट इज़ अ डेयरिंग मूव। और हमेशा ही हमने देखा जब से काजी फायज़ ईसा साहब आए हैं, डेयरिंग मूव्स तो कर रहे हैं, लेकिन एक जमात को अभी तक काफ़ी इख्तलाफात हैं काजी फायज़ ईसा से, और उन्हें बड़े इतराज़ात हैं उनके वहाँ पे होने पे, और उनके फ़ैसले जो भी हो रहे हैं और जो केसेस चल रहे हैं उनमें वो क्यों केसेस सुन रहे हैं। साथ ही बात करने के मुतनाज़ ट्वीट का मामला भी था, और FIA को बैरिस्टर गोहर और रऊफ़ हसन साहब को अरेस्ट करने का कहा गया था, कहीं से हुक्म शायद आया होगा और मुतनाज़ ट्वीट केस के अंदर, लेकिन आज की प्रोसीडिंग के अंदर हाई कोर्ट ने FIA को रोक दिया है कि बैरिस्टर गोहर को और रऊफ़ हसन साहब को अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि रऊफ़ हसन साहब ने जब से कंट्रोवर्शियल बातें की तो फिर उसके बाद कुछ उन्हें जवाब भी मिला, और ख्वाजा सराओं का अटैक था, अंडर कवर ख्वाजा सरा थे या जो कुछ भी था, उन लोगों का अटैक था, और जो कुछ रऊफ़ हसन साहब के साथ हुआ उसके बाद एक मर्डर अटैम्प्ट की गई उनके ऊपर, जो कहा जा रहा था कि गला काटने की कोशिश थी, लेकिन मौके पे जो है वो वार चूक गया और उनके चेहरा जो है वो कट गया था, कोशिश शायद गर्दन काटने की थी। लेकिन जो भी हुआ हमने देखा, उसकी फुटेजेस हमारे सामने हैं, सारी सिचुएशन, विच इज़ कंडेम करना चाहिए इन तमाम बातों को। और मुल्क में क्या हो रहा, बजट भी बहुत करीब है, चीज़ें भी सामने आ रही हैं, एक तौहीन अदालत का केस चल रहा है, ये भी बड़ा मामला है, और फैसल वावडा साहब बजट थे कि मैं मुआफ़ी नहीं मांगूंगा। अगर तौहीन अदालत की बात की जाए तो शहबाज शरीफ इन जजेस को काली भेड़ें कहते रहे, बाकी तमाम लोग, रऊफ़ हसन साहब इनको बुरा भला कहते रहे, मरीम नवाज़ इनके बारे में जो कुछ कहती रही, नवाज़ शरीफ साहब जो फरमाते रहे, तमाम तर लोग जो कहते रहे हैं, उन पे तौहीन अदालत क्यों नहीं लगी, मेरे पे क्यों लगे। सो इस पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राना बख्तियार साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। जी थैंक यू। आलमगीर खान साहब भी सीनियर एडवोकेट है, मैं ज्वाइन कर रहे हैं सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। बैरिस्टर राना बख्तियार साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा, और सबसे पहले तौहीन अदालत केस का मामला सर, मुस्तफ़ा कमाल साहब और फैसल वावडा साहब को मुआफ़ी के लिए 1 हफ़्ते की मोहलत दे दी गई है। कहा गया कि 1 हफ़्ते के अंदर अगर ये मुआफ़ी मांग लेते हैं तो शायद अदालत नज़रसानी करेगी और इन पर कंटेम्प्ट के अंदर जो है मुआफ़ी मिल जाएगी। क्या होगा अगर ये मुआफ़ी मांग लेते हैं तो जो कंटेम्प्ट इन पर लग रही है वो फिर केस बनेगा ही नहीं, या कंटेम्प्ट लगेगी और इसके अंदर इन्हें मुआफ़ी दी जाएगी? थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, जब एक कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो गया तो जजेस को खुद नहीं कहना चाहिए कि आप माफ़ी मांगें। देखिए ना, अगर ऑफेंस करने वाला बंदा खुद कहता है जी मुझसे गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे दे दें, पहली तो कमज़ोरी ये दिखाई है बेंच ने कि उसने खुद कहा कि जी 1 हफ़्ते के अंदर अंदर माफ़ी मांग लें, जिसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। ठीक। दूसरी बात है, उन्होंने भी कोई पैर ना वाडा साहब ने लगाए हैं ना मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब ने लगाए हैं। ठीक। आज मैं टीवी पर देख रहा था, वाडा साहब भी ये बात कह रहे थे कि जी अगर मुझे माफ़ी मंगनी पड़ी, कहा तो मुझे कोई ऐसी झिझक महसूस नहीं हो, कोई मसला नहीं है। मेरा हालांकि ख्याल था, लोगों का भी ख्याल था कि शायद वाडा इस बात पे अकड़ जाए कि मैं माफ़ी नहीं मांगनी, तो लिहाजा वो भी माफ़ी मांगने को तैयार है। जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा वो तो कह रहा था कि जी मैं आज ही माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, जो कि कोर्ट ने उनको अलाउ नहीं किया। हालांकि मैं समझता हूँ कि अदालत को
اتنا سٹرن اور سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے کسی نہ کسی کے خلاف. دیکھیں نا وہ کہتے ہیں جی مریم نواز نے جو ہے وہ کنٹیمپٹ کی, کسی نے نہیں پوچھا. نواز شریف نے کنٹیمپٹ کی, کسی نے نہیں پوچھا. تصویریں لے کے جلسوں میں لہرائے تھے, باتیں بھی کی تھیں اور کسی نے نہیں پوچھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ جوڈیشری کو اپنی عزت بنانی چاہیے. جو ہر کوئی پریس کانفرنس کر کے ججز کے متعلق ان کے نام لکھتا ہے, ججز کے متعلق ان کے جو برے اور سچے اور جھوٹے نام لگاتا ہے, ان کے گھر کے سکینڈل چلاتا ہے, تو دیر شوڈ بی مسٹ اسٹرن ایکشن اگینسٹ دوز پرسن ہو آر کنڈیمنر. یعنی جو بھی کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کرے اور اس زمرے میں آئے تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, اور عدالتوں کو خود چاہیے. ہم نے دیکھا کہ اور ایکسپیکٹڈ تھا, اس سے پہلے چیف جسٹس جناب عمر تھا بندیال صاحب تھے, اور عدالتیں چلتے ہوئے ریڈ ایریا تھا, وہاں پہ الاؤڈ نہیں تھا انٹر ہونا جانا. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پوری پی ڈی ایم نے مل کے وہاں پہ سپریم کورٹ کے باہر جس طرح سے ایک احتجاج کیا, پھر بڑی دھمکیاں دیں ججز کو, سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر دیں, اس پہ بھی کچھ نہ کر سکی عدالتیں. تو پھر جب آپ موقع دیں گے لوگوں کو تو پھر وہ آہستہ آہستہ اگر ایک مرض کا علاج نہ کیا جائے تو وہ مرض بڑھتا ہے جسم میں, اٹس لائک اے کینسر. تو اگر اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے تو ٹریٹمنٹ یہ تھا جس نے پہلی دفعہ کنٹیمپٹ کی تھی اسی کے خلاف ایکشن ہوتا تاکہ آئندہ آنے والے تمام لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہو جاتا. عالمگیر خان صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح میرے بھائی رانا بختیار صاحب نے فرمایا ہے کہ جب کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو تو اس پہ عدالت کو خود نہیں کہنا چاہیے. اگر کوئی والنٹیریلی کوئی اس سے معافی مانگتا ہے تو پھر اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے, لیکن عدالت کو یہ کہیں کہ جی آپ معافی مانگ لیں. میں کہتا ہوں کہ اس میں جب تک سختی نہیں کی جائے گی, جب تک کوئی دیکھیں, آپ کو شاید اگر یاد ہو تو یہ اختر رسول وغیرہ جو ہے نا, ان کو سزائیں ہوئی تھی, اس کے بعد پھر لوگوں نے ادھر عدالت کی طرف رخ کرنا بند کر دیا تھا. اب فیصل وافڈا کا یہ کہنا کہ جی میں معافی نہیں مانگوں گا, پتہ نہیں ان کے پیچھے کون ہے. یہ ان کو جو ہے ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے, ان کو شوکاز نوٹس دینا چاہیے, اور ان کی تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے علاوہ بھی جن لوگوں نے کنٹیمپٹ کی ہے ان سب کو جو ہے طلب کرنا چاہیے. اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے کہ صرف فیصل وافڈا اور اس کو مصطفیٰ کمال کو طلب کیا گیا ہے, اور باقی سب کو بھی جو کر رہے ہیں جوڈیشری کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں. کوئی جواز نہیں ہے کسی کو کالی بیڑ کہنے کا. میں سمجھتا ہوں یہ سارے ججز جو ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں, محترم ہیں, تو ان کے لیے یہ جو کنٹیمنر ہیں ان کے خلاف سخت رویہ رکھنا, سخت رویہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ جو تقاریر کی گئی تھی مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے اور فیصل وافڈا صاحب کی جانب سے, ایک پلانڈ طریقے سے سامنے آئے تھے, اور ایک ہی دن ایک ہی ٹاپک کے اوپر اور جوڈیشری کو کرٹیسائز کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا. یعنی کہ قاضی فیصل صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ یہ تھے کہ ٹی وی چینل والے سب سے زیادہ گالم گلوچ کو ترویج دیتے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو فلاں نے تقریر کی تھی, ٹی وی چینل والے آگے سے یہ کہتے ہیں جی فلاں نے تقریر کی تھی ہم نے چلا دی. اب یہاں پہ ظاہر ہے اظہار آزادی رائے اظہار کی بھی اجازت ہے, اور جو بندہ جو چاہے کہہ سکتا ہے, لیکن 34 منٹ تک تقاریر جو ہے ان کو نشر کیا گیا تھا تمام ٹی وی چینلز پہ, اور کسی انسٹرکشنز کے تھرو شاید فیصل وافڈا صاحب کو کور کیا جا رہا تھا, اور اسی پہ نوٹس کیا گیا اور لیا گیا. اور عدالت کو تکلیف یہ ہے کہ اگر عدالت کے بارے میں کوئی برے ریمارکس دے رہا ہو تو اس کو کوریج نہ دی جائے. رانا بختیار صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ ظاہر ہے فیصل وافڈا صاحب جو بول رہے ہیں وہ کسی بیکنگ کے ساتھ ہی بول رہے ہیں, بلا وجہ کو بندہ ایسی باتیں نہیں کرتا. ان کا سینیٹر بن جانا, ان کا باہر بیٹھنا اور بڑے دھڑلے سے تمام تر باتیں فیوچر کی پریڈکشنز کرتے رہنا کہ اب ایسے ہوگا ایسے ہوگا ویسے ہوگا, اور ویسے ہی ہوتا ہے جو فیصل وافڈا صاحب فرماتے رہے. آج وہ سینیٹر بھی ہیں, آج وہ بڑے دھڑلے سے بیٹھے بھی ہیں, دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, اور کہتے تھے کہ ہماری پگڑی اچھالنے والوں کو آئندہ فٹ بال بنا کے. ایک تو مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ فیصل وافڈا صاحب کا کس ادارے سے یا کس جگہ سے تعلق ہے, یا کس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے. رانا بختیار صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ جی, ادارے کا جو جہاں تک تعلق ہے آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, عوام بھی جانتی ہے, جو سب جانتے ہیں, یعنی اور اپنے لبوں کے نیچے سب دبا کے رکھ رہے ہیں کہ آج بھی جو عدالتی استفسار تھا اس میں بات یہی ہوئی, اور چیف جسٹس صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ پتہ سب کو ہے, جانتے سب ہیں, بولتا کوئی نہیں ہے. رانا صاحب آپ بھی, لیکن میں ایک بات کہوں گا سر, میں سمجھتا ہوں یہ ہماری جوڈیشری کی سب سے بڑی کمزوری ہے. اور کمزوری کیوں ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں اگر جوڈیشری کی اپنی کوئی
اپنے اندر خامیاں نہ ہوں. ہاؤ اٹ از پاسبل کہ کوئی جو سب یہ کہتے ہیں نا ججز ہمیں دباؤ تھا وہ تھا یہ تھا, ہم دباؤ میں فیصلے کرتے ہیں. کیوں فیصلے کرتے ہیں آپ دباؤ میں؟ آپ بھی تو 6 ججز نے سٹینڈ لیا نا, آپ سٹینڈ لیں. جب آپ اپنے اندر خامیاں چھوڑیں گے, جب آپ کی فائلیں بنیں گی, وہ آپ کو دکھائی جائیں گی, تو تب آپ کے اندر پریشر آپ کے اوپر ڈالا جائے گا. اگر میں مثال دے سکتا ہوں ایسے ججز کی جن کے ساتھ میں ایز اے لا آفیسر کام کرتا رہا ہوں, چیف جسٹس نے کہا کہ ان کی ضمانتیں نہیں لینی, وہ بنتی تھی. میں اس جج کا نام لیتا ہوں کہ جسٹس اپنا اس وقت مقبول باجوہ تھے ATC کیسز میں, انہوں نے بیلز لی, انہوں نے 20 سیکشن کی 23 کی, انہوں نے کہا گیا کہ جی اب ان کی واپس نیچے کیسز نہیں بھیجنے, انہیں بھیجا گیا. اسی وقت آرڈر ہوا کہ یہاں سے آپ ٹرانسفر ہیں اور ابھی چارج چھوڑیں. اس نے کہا جی میں رانا صاحب جدھر جانا ہے میں نے جج بننا ہے, جج ہی جانا ہے, ورنہ میں بیٹھ کے کام کر, میں نے کون سا کوئی اور کام کرنا ہے. تو سر اللہ نے اس کو ہائی کورٹ کا جج بھی بنایا, اللہ نے اس کو شریعت کورٹ کا بھی جج بنایا. ججز سٹینڈ لیں. یہ غلط بات ہے کہ ان پر کوئی کہتا ہے کہ ایجنسیوں کا پریشر ہے. کوئی پریشر نہیں ہوتا اگر کوئی جج اپنے پر پریشر نہ لے, یہ میرا کہنا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھا ہے. یعنی جو 6 ججز کے خطوط کا معاملہ دیکھیں اور جس طرح کے انکشافات انہوں نے کیے, اور انہوں نے یہ کہا کہ آلموسٹ تمام تر لوگوں کو اس سے بھگتنا پڑتا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے, قاضی فائزہ صاحب اسی سسٹم سے آہستہ آہستہ پروموٹ ہوتے ہوتے چیف جسٹس آف پاکستان بنے, تو بخوبی سمجھتے ہوں گے, بخوبی جانتے ہوں گے سارے سسٹم کو کس طرح سے آپریٹ کیا جا رہا ہے. اور جو 6 ججز نے جس طرح سے خطوط میں بتایا کہ ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے, ہمیں باقاعدہ تھریٹ کیا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, اور ہمیں مجبوراً فیصلے ان کے مطابق دینے پڑتے ہیں. تو اب 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 ججز کا یہ خط آ جانا, اور آج تک اس پہ کچھ بھی خاطر خواہ نہیں ہو سکا. رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ 6-8 سے فیصلہ تو پہلے ہی آیا ہوا ہے اگر اس کو لارجر بینچ بھی دیکھا جائے تو, اور 6 ججز کا وہ کہہ دینا اور معاملہ آج تک طوالت کا شکار ہے, اس پہ کچھ فیصلہ نہیں ہو رہا. کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ سر یہی انفارچونیٹلی میں کہوں گا, نہ تو ہماری عوام میں اتنی سکت اور طاقت ہے کہ وہ بیک اپ کریں. یہاں مہنگائی ہو جائے کوئی نہیں بولتا, راتوں رات جتنا مرضی پیٹرول بڑھ جائے, عورتوں کی چادریں چھینی جائیں, گھر کی دیواریں پھیلانگی جائیں, اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. اور کیا ہو جائے, فلسطین کی طرف دیکھیں, کربلا سے زیادہ برا حال ہے. کسی مسلم ملک میں ایسی کسی جو حکمران ہے کسی کی جرت طاقت نہیں کہ وہ مظاہرہ کرنا سکے. وہ بلکہ یہ کرتے ہیں کہ جو مظاہرین آتے ہیں ان کو بھی دبکا کے گھروں کے اندر بند کر دیا گیا. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, انفارچونیٹلی میں دیکھ رہا ہوں جوڈیشل سسٹم سب سے زیادہ اس کا ذمہ دار جوڈیشل سسٹم ہے, ججز ہیں. اور ججز کو جو معاونت ہم لوگ کر رہے ہیں, ہمارے بہت سارے اس میں جو ہے جو آپس کے معاملات ہیں, باروز کے اندر جو معاملات چھڑے ہوئے ہیں, جوڈیشری کے اندر جو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں, یہ سب ذمہ دار ہیں عوام کو نا انصاف دینے کے. جب انصاف نہیں ملے گا تو پھر حضرت علی کا وہی قول کہ معاشرے ظلم پر تو قائم رہ سکتے ہیں اور نا انصافی پر نہیں. بالکل ٹھیک ہے. عالمگیر خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ آپ خود جج بھی رہے ہیں سر, آپ اس سسٹم کو تو بخوبی سمجھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. میں رانا صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ اب انہوں نے لڑنا ہے اصل میں سپریم کورٹ بار کا پنجاب سیٹ کے لیے پریزیڈنٹ کا وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن. سر اس لیے باتیں کر رہے ہیں ابھی تو یہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن کل کو میں پھر جب یہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں باتیں کرتے. یہ اللہ کرے کہ یہ الیکٹ ہو کے اس سے زیادہ ان میں ہمت آئے اور یہ پھر باتیں کریں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ سب ججز جب نیچے تھے اور وکلا تھے یا جج نہیں بنے تھے تب تو باتیں کرتے تھے, بننے کے بعد پھر باتیں دیکھیں وہی جو پہلے بات کرتے ہیں بڑے جو ہے نا لوگوں کو حقوق دلانے کی باتیں, وہ پھر جب ادھر ایلیویٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر بیٹھ کے بات کریں تو پھر مزے کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا جو ہے نا فل کورٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہے, جس کی میرا خیال آئندہ تاریخ 24 تاریخ ہے. اس پر بھی انشاءاللہ قوم کی پوری نظریں ہیں, اور اس پر بھی مخصوص نشستوں والا کیس کی اب بات مخصوص میں کہہ رہا ہوں نا کہ قاضی. سر کیا لگتا ہے آپ کو مخصوص نشستیں جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کو یا پاکستان تحریک انصاف کو جن کا حق ہے انہیں ملیں گی؟ میں تو پر امید ہوں انشاءاللہ ملے گی, کیونکہ میں تو ان کی پروسیڈنگ سے دیکھ رہا ہوں کہ
اب کچھ قاضی ہمارے ہز لارڈشپ جو ہے نا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے نا وہ جب ہم باتیں کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ دوسرے بھی جرت اور ہمت کر رہے ہیں، وہ بھی اب ان سے کچھ معاملات میں جو ہے نا لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے وہ اپنے انڈیپینڈنٹلی باتیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہے نا یہ ضرور ملیں گی، اور ان کا جن کا حق ہے ان کو انشاءاللہ ملنا بھی چاہیے۔ رانا بختیار صاحب، عالمگیر خان صاحب نے جس طرح سے بات کی، اور ریالٹی بھی ہے سر کہ جب تک کوئی آپشن پاس نہیں آتی، کوئی سیٹ پاس نہیں آتی، عہدہ نہیں آتا، تب تک باتیں تو بڑی اچھی بندہ کر رہا ہوتا ہے، عہدہ آنے کے بعد پھر سب اسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں، مجبوری یا لالچ میں یا کسی نہ کسی بینیفٹ کے اوپر انسینٹیوائز ہوتے ہیں، اور ہونے کے بعد پھر وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ سر آپ سے بھی یہی امید رکھی جائے؟ جی دیکھیں، کسی کا فیوچر دیکھنے سے پہلے اس کا ماضی دیکھا جاتا ہے۔ میں ایز اے چیف پراسیکیوٹر اینٹی ٹیررزم کورٹس ایز ویل ایز ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل چیف جسٹس کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ میں نے جرت کے ساتھ پہلے 3 کیسز جو تھے وہ مشرف کے خلاف لکھے اور مجھے ریزائن دینا پڑا۔ میں نے کیس نہیں لوز کیا، اس کو لکھا، اس کے خلاف ریزائن کر دیا۔ اگلی بات تھی ریمنڈ ڈیوس کیس، دیٹ از ویری فیمس کیس۔ آئی واز دی اونلی پرسن ہو اسپوک اگینسٹ دی بارک اوباما ان پاکستان۔ فرسٹ آف آل آئی واز دی پرسن۔ بارک اوباما نے آپ کے سامنے جب کہا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس شوڈ بی ریلیز بائی پاکستان بیکاز ہی ہیز ڈپلومیٹک امیونٹی اینڈ ہی کل دوز گائے ان ہز سیلف ڈیفینس، تو کوئی نہیں، کسی نے بات نہیں کی تھی۔ جیو والے نے مجھ سے کویشچن کیا جب یہ کہ کوئی نہیں بولا تو آپ کچھ کہیں گے، تو میں نے کہا کہ in this regard Mr. President is wrong, and there is no diplomatic immunity to the Raymond Davis, as well as there is no any self defense to him at that time، کیونکہ ایک کو گولی پیچھے سے ملی تھی۔ تو میرے پاس پورے ملک کے لوگ آئے، میں نام نہیں لینا چاہتا، جنہوں نے کہا کہ رانا صاحب اپنی سٹیٹمنٹ چینج کریں۔ میں سٹیٹمنٹ چینج نہیں کی، میں نے استعفیٰ دے دیا، اور اب بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ نے جو مجھے موقع دیا، سر اللہ کرے پاکستان جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کی ہی پاکستان کو ضرورت ہے۔ اور اب ایک متنازع ٹویٹ کا معاملہ بھی ہے یہاں پہ کہ کچھ اور بن نہیں پا رہا تھا، تو ایک ٹویٹ ہو گئی جس کو متنازع کہہ دیا گیا۔ مطلب شیخ مجیب صاحب اگر دیکھا جائے ان کو تو پاکستان کے اندر، پاکستان کے بننے میں جدوجہد کے اندر بھی وہ ہمارے بنگالی بھائی ہیں، ان کا بڑا ساتھ تھا، بڑی سپورٹ تھی۔ اسلام آباد کے اندر آج بھی مین 4 شاہراہیں بنگالیوں کے نام پہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، اور ان کا نام باقاعدہ اگر ان شاہراہوں پہ نسب ہے تو اسی وجہ سے نسب ہے کہ ان کی قربانیاں تھیں اس ملک کے لیے۔ آج یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں شیخ مجیب صاحب کی ٹویٹ ایک کر دی گئی ان کے اکاؤنٹ سے، ایک شخص جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس متنازع ٹویٹ کے معاملے کے اوپر کوشش کی گئی کہ اریسٹ کر لیا جائے بیرسٹر گور صاحب کو، رؤف حسن صاحب کو، اور تمام تر لوگوں کو جو اس کی رسپانسبلٹی کے دائرے میں آتے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتار کرنے سے روک دی ہے ایف آئی اے کو، چونکہ ظاہر ہے ایف آئی اے ہمیشہ آپریٹ گورنمنٹ کی ہی سپرویژن میں کر رہی ہوتی ہے اور اس کے حکم کو نہ نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پہ ہر ادارے کو ہی ایسے استعمال کیا جاتا ہے۔ رانا بختیار صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر اس ٹویٹ والے معاملے پہ؟ اچھا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں سر، کیا اس ٹویٹ کے اندر کوئی ایسا فیکٹ ہے جس فیکٹ کو غلط طور پر ٹویٹ کیا گیا؟ راز صاحب I'm sorry میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں اس سوال کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا۔ I have to take a short break. ناظرین stay with us, we'll be right back. ویلکم بیک ناظرین، اور جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے متنازع ٹویٹ کا معاملہ اور رؤف حسن اور بیرسٹر گور صاحب کے اوپر اریسٹ کرنے کی بات کی جا رہی تھی، ساتھ ہی عمر ایوب صاحب بھی جو ہے چونکہ متنازع ویڈیو کا معاملہ تھا اور نوٹس آیا عمر ایوب صاحب کو، جس پہ انہوں نے ریبٹل دیا اور انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو نوٹس ہے مجھے بھجوایا گیا ایف آئی اے کی جانب سے، یہ حد تک آمیز نوٹس ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس میں مبہم، مشکوک اور غیر قانونی سوالات مجھ سے پوچھے گئے ہیں، اور نوٹس سقوط ڈھاکہ سے جڑے واقعات سے متعلق ہے جس پر حکومت نے کمیشن قائم کیا تھا۔ کمیشن 1972 میں عبوری اور 1974 میں مکمل رپورٹ جمع کرائی گئی کمیشن کی۔ اب ایف آئی اے سے طلب کر لی ہے عمر ایوب صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی پوری رپورٹ کی نقل مانگ لی ہے عمر ایوب صاحب نے کہ حمود الرحمان کمیشن جو ہے اس کی نقل بھی دی جائے۔ یہ سارے معاملات آپس میں انٹر لنکڈ ہے۔ رانا بختیار صاحب، ادھر عمر ایوب صاحب نے جو ہے وہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی نقل مانگ لی ہے ایف آئی اے سے کہ مجھے اس کی نقل دی جائے، اور وہی معاملہ تھا۔ اسی طرح ٹویٹ کے اندر بھی یہی ساری بات تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سارے معاملات کا لنک کیا ہے، اور یہ سقوط ڈھاکہ پہ اتنا حمود الرحمان کمیشن میں ایسی کیا بات چھپی ہے جس سے بڑا خوفزدہ ہو رہی ہے کوئی یہاں پہ لوگ؟ دیکھیں، میں پہلے بھی وقفے سے بات یہ کر رہا تھا کہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا
کہ کیا اس ٹویٹ کے اندر جو بات کہی گئی ہے اس میں کوئی جھوٹ ہے, جی, کوئی غلط ہے, یا کوئی ایسی بات جو کم سیویرٹی کی تھی اور ٹویٹ میں بڑھا کر اس کی سیویرٹی بڑھا دی گئی ہے. ٹھیک. اگر اس حمود الرحمان کمیشن کے کچھ پارٹس کی بات کی گئی ہے تو اس کو تو یوں ہے کہ جیسے جان بوجھ کر اس کا شور اور واویلا کر کے, جس کو نہیں بھی پتا اب اس کو ڈھاکہ میں کیا ہوا تھا, اب نئی پود کو بھی ہم بتائیں کہ یہاں ہماری یہ کمزوریاں تھیں اور کس کس کی کمزوریاں تھیں, یہ بات بتائیں. خدا رہا ایسے کاموں کو پتہ نہیں کون مشورے دے رہا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ یہ کرے گی. اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, ہی از بیہائنڈ دا بار, مسٹر عمران, وہ جیل کے پیچھے ہے. اس کا اگر کسی نے اکاؤنٹ یوز کیا ہے تو ہاؤ ہی کین بی ریسپانسیبل فار دیٹ ون ٹویٹ. وہ دیکھنا اس کے اکاؤنٹ سے ہوا ہے نا, وہ تو جیل کے اندر ہے, اس کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے. سر اس کے باوجود بھی ایف آئی اے کی پوری ٹیم ان سے تفتیش کے لیے گئی, باقاعدہ 2-3 گھنٹے تفتیش کی, سوالات کیے, سب کچھ کیا. تو اگر وہ جیل میں بیٹھے ہوئے تھے تو پھر ان سے کیا ضرورت تھی؟ یہ کیا ضرورت تھی؟ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا ہمیشہ شاہ سے, جو شاہ کے وفادار ہیں نا, وہ زیادہ شاہ کو ذلیل کرنے میں پوری کوئی کسر نہیں چھوڑتے. تو یہ جو ان کو لوگ مشورہ دیتے ہیں نا کہ آپ اس پوائنٹ کو دوبارہ چھیڑیں, اس کو قید, اس کو روک لیں. کورٹس جو ہے اب ماشاءاللہ کورٹ آزاد ہو رہی ہے, کورٹ دلیری سے اس میں بھی بیل لے لیں گی. اور اس کا یہ سائفر, اب دیکھیں نا جو سائفر کیس کا معاملہ تھا, یعنی اتنا گمبھیر معاملہ رہا اور ایسے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ کون سی غداری کر لی, اور جو باتیں یہ سب لوگ کرتے تھے. یعنی وہ یہ مریم نواز صاحبہ جو آج چیف منسٹر بن گئی ہیں اس صوبے کی, یہ کہا کرتی تھی سائفر, اب دنیا کے ملک ہمیں سائفر بھیجنے سے ڈر رہے ہیں. یعنی ان کو شاید سائفر کا اندازہ بھی نہیں تھا ہوتا کیا, اس لیے انہوں نے اس طرح کی ایک جو ہے وہ بات کر دی. تو یہاں پہ جس کو پتہ بھی کچھ نہیں تھا وہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں آ کے, اور وہ بھی صرف اس بات کے اندر کر رہے ہیں. اور سائفر کی حقیقت یہ نکلی کہ جب جج صاحب نے سوال کیا عدالت میں کہ آخر اس سائفر کے معاملے سے نقصان کیا پہنچا ملک کو, اس کا کوئی جواب نہیں تھا پروسیکیوٹر کے پاس. مطلب جو تو پھر یہ معاملات, اب یہ جو معاملہ ہے اس کا بھی اینڈ رزلٹ یہی ہوگا, کیا سمجھتے ہیں آپ رانا صاحب؟ جی بالکل یہی اینڈ ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. جو جکنا یہ تو ہیر سے ہو گیا, اس کا تو ڈائریکٹ اس سے رابطہ ہی نہیں بننا عمران خان صاحب سے, ٹھیک, کیونکہ جیل میں ہے, ٹویٹر بار یوز ہوا ہے. عالمگیر خان صاحب, یہاں پہ جو ایسے کیسز بنتے ہیں پھر ان کی سنوائی ہوتی ہے, اس پہ استفسار ہوتا ہے, تو کیا ججز, بیکاز آپ جج رہے ہیں اور آپ ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں, کیا جب یہ کیس سامنے آتا ہے تو جج کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کیس کی کیا نوعیت ہے یا کس طرح سے یہ کیس بن گیا ہے, اس کو یہیں بھی ختم ہونا چاہیے, یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے. اب ایسے عدت میں نکاح والا کیس بھی ہے, اور اب یہ ٹویٹس والا, اور یہ سارا سائفر جو کچھ بھی تھا آپ کے سامنے. کیا میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا ایویڈنس کو اور ڈیفینس ورژن کو جکسٹا پوزیشن میں رکھ کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. اور جج صاحب صاحبان کو یہ یقیناً جو ہے جب کیس ان کے سامنے ہوتا ہے تو اس میں انہیں ان کے فار اینڈ اگینسٹ معاملات جو ہے نا وہ سارے پتہ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ پروسیکیوشن ایویڈنس کو صرف ایگزامینیشن ان چیف کو دیکھ کر ہی فیصلے کر جائے, بلکہ اس کی ڈیپتھ تک جانا چاہیے, اس کی کراس ایگزامینیشن میں جانا چاہیے, اس کے 342 کے اسٹیٹمنٹ پہ جانا چاہیے, ڈیفینس ورژن جو ہو اس کو دیکھنا چاہیے, سب کو جکسٹا پوزیشن میں رکھ کے پھر جو ہے میرٹ پہ فیصلے کرنے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے جب بھی کوئی کسی سزا کے خلاف کوئی اپیل ہوتی ہے تو اس میں سب سے جو پہلا اور اچھا گراؤنڈ ہوتا ہے وہی ہے کہ دی ججمنٹ, امپیون ججمنٹ از بیسڈ آن مس ریڈنگ اینڈ نان ریڈنگ آف ایویڈنس. اور وہ انہوں نے اگنور کر دیا, فلاں چیز کر دی, تو وہ اس کو اپریز کرتے ہیں اپیلیٹ کورٹ اور پھر اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان دونوں پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں جس طرح رانا سے فرما رہے تھے, میں کہتا ہوں یہ حکومت کے جو ترجمان ہیں تھوڑا سا ان کو بھی لگام دینی چاہیے. یہ بھی شتر بے مہار ہیں اور ان کو جو ہے یہ بھی ایسی باتیں کورٹس کے بارے میں بھی کر دیتے ہیں. کورٹس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, وہ جو کسی عہدے پر بھی ہوں, چاہے وہ شرجیل میمن ہو یا کوئی اور ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی اس پر بھی عدالت کو جو ہے نا, عدالتوں کو نوٹس دینا چاہیے, اور تاکہ یہ دوسرے جو ہے نا اور کوئی پھر جرت نہ کر سکے. دیکھیں نا چٹھا صاحب, 3 قسم کے ٹرائل ہیں. ایک میجسٹیریل ٹرائل ہے, ایک سیشن ٹرائل ہے, اور ایک اسپیشل کورس ٹرائل ہے. کوئی بھی کورٹ جب, جو آپ نے کویسچن کیا نا کہ کورٹ کو نظر نہیں آتا, کوئی بھی جب چارج کورٹ لگاتی ہے تو سب سے پہلے جیسے 265D میں سیشن ٹرائل ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایز ٹو ویدر دیر از اینف مٹیریل اگینسٹ دی ایکیوز. جب وہ دیکھتی ہے کہ
کافی مٹیریل ملزم کے خلاف ہے تو تب وہ چارج لگاتی ہے۔ اگر ان کو نظر آ رہا ہو جب، تو وہ ان کورٹس کو چاہیے کہ وہاں ایسے کیسوں کو جو بیس لیس ہے، جن کے ایویڈنس نہیں ہے، ان کا چارج ہی فریم نہ کرے ملزمان کے خلاف، یا ان کو 265 یا 200 جو ہے 249A میں فارغ کر دے کورٹس کو۔ دلیری کے ساتھ انصاف کے فیصلے کرنے چاہیے۔ ٹھیک۔ سارم برنی صاحب کا ایک معاملہ ہمارے سامنے آیا، اور سارم برنی صاحب جو ہے انہوں نے امریکہ سے ٹریول کیا، کراچی پہنچے ہو، اور جیسے ہی کراچی پہنچے تو ان کو انسانی اسمگلنگ کے الزام میں سارم برنی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا امریکہ کی ریکویسٹ کے اوپر، اور کہا گیا کہ وہاں سے آیا تھا، اور ایف آئی اے کو انفارم کیا گیا کہ یہ بندہ ہم نے بورڈ کر دیا، اب جب یہ کراچی لینڈ کرے گا اس کو اریسٹ کر لیا جائے۔ اگر تکلیف امریکہ کو تھی تو اس شخص کو امریکہ میں اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا، اور پاکستان کے اندر اس کو اریسٹ کرنا، ان پہ الزام کیا تھا یہ سن لیجیے گا۔ حکام کے مطابق امریکی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ 25 سے 26 بچوں کی شکایات کی گئی تھیں، لیکن ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ 16 سے 17 بچوں کی انسانی اسمگلنگ کے ذریعے امریکہ منتقلی کے شواہد ملے ہیں۔ یہ ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ 16 سے 17 کے شواہد ملے ہیں، 25 سے 26 کے نہیں ملے، لیکن بات یہ کہ اتنا عرصہ یہ امریکہ میں مقیم رہے، اگر وہاں پہ امریکہ کو اعتراض تھا تو وہاں پہ اریسٹ کیوں نہ کیا گیا انہیں، اور کراچی لینڈ کرنے پہ ہی کیوں ان کو اریسٹ کیا گیا؟ رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ سمجھتا ہے، اور ہے بھی حقیقت ایسا ہی ہے، جی، کہ یہ جو باقی یہ چھوٹے چھوٹے جو تھرڈ ورلڈ کے ملک ہے نا، تھرڈ ورلڈ کی جو بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو ہم جو آرڈر دیں گے انہوں نے اسی وقت ان پر عمل کر لینا ہے۔ کیا سر ہوتا بھی ایسی ہے؟ کیا ہوتا بھی یہی ہو رہا ہے نا، میں یہی بتانے لگا ہوں۔ اگر وہ امریکہ کے اندر تھا، کیونکہ امریکہ کے اندر جنی ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ہے، ان کی باقی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان سے زیادہ امپاورڈ ہے وہ، ٹھیک ہے، ان کی زیادہ وہ کوئی بات کریں، کوئی آواز ریز کریں تو ان کی بہت زیادہ سنی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم کیوں یہاں بدنام ہو، ہم اس کو واپس بھیجتے ہیں، اپنے کسی کمی کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو اریسٹ کر لو، اریسٹ کر کے اس کی انکوائری کرو، ہمیں چاہیے ہوگا تو دے دینا، نہ چاہیے ہوگا تو دیں گے بھی تو وہ کہیں گے جی خود گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمارے حوالے کیا ہے کہ یہ واقعی گلٹی ہے، وہ کہے گا تو یہ گلٹی ہے۔ تو دیکھیں ان کا اتنا کہنا، اگر ان کا کوئی ایلیگیشن تھا، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں جوڈیشل سسٹم اور وہاں کی پولیس اور باقی سارا سسٹم، اور ایسی پھر وہاں پہ ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ اتھارٹیز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ اریسٹ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا پاکستان جائے وہاں جا کے جو مرضی کرو۔ یہ دیکھیں نا، اریسٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ایویڈنس لی جاتی ہے۔ جی، اگر ابھی ایویڈنس دیکھی نہیں، ابھی کوئی ایسی چیز آن ریکارڈ ہے نہیں سر، لیکن ایف آئی اے کہہ رہے ہیں کہ 16 سے 17 بچوں کی اسمگلنگ کے جو ہے وہ ان کو شواہد ملے ہیں۔ نہیں، وہ تو ان کے کہنے پر کہہ دیا نا کہ یہ اتنے ہیں، شاید ہمیں بھی مل گئے۔ فائلیں تو یہ بن جاتی ہیں سر، فائلیں تو بن جاتی ہیں، فائلیں بنا کے کر لینا، ایئرپورٹ سے تو نہ کر لیں۔ یہ شاید امریکہ میں بھی موجود تھے، یہ شاید امریکہ والے وہیں گرفتار کر سکتے تھے، اس کو جرنی الاؤ نہ کرتے، اس کو ایئرپورٹ پہ گرفتار کر لیتے، لیکن یہاں کہنا نہیں اسپیشل سر انہوں نے انفارم کیا، باقاعدہ ایف آئی اے کو انہوں نے انفارم کیا کہ ہم نے بندہ بورڈ کر دیا، جب پاکستان اترے گا اس کو اریسٹ کر لیجیے گا۔ واٹ ڈز دیٹ مین عالمگیر خان صاحب؟ میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو وہیں پر وہ اگر ان کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس اویلیبل تھی ہیومن اسمگلنگ کی، تو وہ وہیں پر اس کو کیس رجسٹر کرتے اور وہیں پر اس کو گرفتار کرتے، وہیں پہ گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ اور وہیں ٹرائل ہونا۔ بہت شکریہ بیرسٹر رانا بختیار صاحب آپ کا، عالمگیر خان صاحب آپ کا شکریہ، ناظرین آپ سب کو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔